अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पस मंजर में आपका मेज़बान गुलाम नबी मोराई। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे डेवलपमेंट या तरक्की की, कौमों की तरक्की या डेवलपमेंट ऑफ नेशंस में बात करेंगे। हस्बे मामूल मुल्क के मायानाज तज्जाकार मुगरा शाह साहब हमारे साथ हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, आज की जो टॉपिक है और मौजूदा हालात से भी रिलेटेड है, मुल्क के खास तौर पे हम तो बात करते हैं पस मंजर की। जब बात होती है कि पस मंजर का मकसद ये है कि पाकिस्तान विज़ अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो आप हमें पहले, हमारे नाज़रीन को पहले तो ये बताएं कि व्हाट इज डेवलपमेंट, तरक्की चीज क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे और इसको, इस सब्जेक्ट को खोलते जाएंगे। सब बहुत ही अहम इशू आपने उठाया है, और जिस तरह आपने कहा आजकल के हालात से भी के लिहाज से भी बड़ा ज़रूरी है, और जो पाकिस्तान की तारीख रही है उस लिहाज से भी। अब आप देखें कि हमारी जितनी हुकूमतें आई हैं पाकिस्तान में 1947 से शुरू कर लें, हर एक हुकूमत ये कहती रही है कि हम आवाम के लिए, मुल्क के लिए बड़ी तरक्की के काम करा रहे हैं। हर एक का क्लेम है कि साहब हम डेवलपमेंट करा रहे हैं, हम डेवलपमेंट करा रहे हैं। अच्छा, अब 75 साल हो गए, हमने डेवलपमेंट करा भी है, ठीक है, और भी ज्यादा। अब 75 साल के बाद अगर हम एक नजर दौड़ाएं कि ये जो इतनी हुकूमतें 75 साल से हमें कहती आ रही हैं कि हमने डेवलपमेंट कराई, तरक्की कराई, तो आप देखें कि पाकिस्तान के लोग जो हैं कहाँ पहुंचे हैं तरक्की के उस मनाजिल में, उसके लिहाज से कहाँ पहुंचे हैं। अब मैं 3 चीजें नाज़रीन के सामने रखूंगा, उसी से अंदाजा हो जाएगा। अब पाकिस्तान का अगर हम सारी दुनिया में, वी आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में हम हिस्सा रहते, तो हमें उनके साथ कंपेयर करना पड़ता है कि वो कैसे जा रहे हैं, हम कैसे जा रहे हैं। और अगर हम देखें कि दुनिया में इल्म हासिल करना, तालीम हासिल करना, तो इल्म हासिल करने के लिहाज से दुनिया में पाकिस्तान का क्या मकाम है। अब मैं देख रहा था कुछ दिन पहले, तो अगर दुनिया में हम देखें तो इन एजुकेटिंग इट्स पीपल, अपने लोगों को इल्म देना, तालीम देना, उसमें पाकिस्तान का नंबर आता है 127। ठीक है साहब, यानी हम 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया में, लेकिन अपने लोगों को इल्म हासिल देने में, तालीम देने में हम 127वां नंबर है। दूसरा, अफसोस की बात है, अपने लोगों को उनकी हुकूक, उनको इंसाफ दिलवाने में, जिंदगी में लोग रहते हैं क्या किसी मुआशरे में कि छोटे या बड़े मसाइल होते रहते हैं, तो आपका निज़ाम कैसा है कि लोगों को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। क्योंकि इंसान की तरक्की के में ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारी उम्र इन्हीं झगड़े में रहेंगे तो आप कहाँ, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है साहब, अब उस लिहाज से देखें तो पाकिस्तान अपने लोगों को इंसाफ देने में, मुनसिफाना निज़ाम कायम करने में 130 नंबर पे है दुनिया में। ठीक है साहब, अब आप तीसरा देखें, सारी दुनिया में हर एक यही कहता है, और आगे भी हम बात करते रहते हैं कि जी सबसे अहम इशू जो है तरक्की में वो होता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज किसी मुल्क में। ठीक है साहब, अच्छा पाकिस्तान का क्या मकाम है? अपने लोगों के ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट करने में पाकिस्तान का मकाम है 166। अब आप देखें, अब ये हकायक है ना, ये फैक्ट्स हैं, ये डेटा है। अब एक तरफ सारी हुकूमतें हमें कहती रही हैं लोगों को
آ کے ترقی کرا رہے ہیں. اور آج 50 سال کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو بھائی تعلیم حاصل کرنے میں یا لوگوں کو تعلیم دینے میں ہمارا 127واں نمبر، لوگوں کو انصاف اور قانون کی حکمرانی دینے میں 130 نمبر، اور اپنے لوگوں کے ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ کرنے میں 166 نمبر. تو بھائی تو یہ ہم مطلب کہ عوام کو کیا ہم دھوکہ دے رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے نام پہ کہ ہم ڈیولپمنٹ کرا رہے ہیں لیکن ہو کچھ نہیں رہا. یہ حقائق جو ہیں بڑے سنگین ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا راستہ جو ہے وہ غلط ہے. جس چیز کو ہم کہتے آ رہے ہیں ڈیولپمنٹ وہ حقیقت ڈیولپمنٹ رہی نہیں ہے. اگر وہ ہوتی تو یہ جو نمبر ہیں، یہ جو ڈیٹا ہے، ہم 130 160 نمبر پہ نہیں ہوتے، اور نہیں تو 10 15واں 20واں 30واں 40واں وہاں پہ ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ 75 سال میں جو ریسورسز، جو پیسہ عوام کا یا باہر سے ہم قرضہ لیتے ہیں، وہ پیسہ عوام کی بہبود کے لیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ نہیں ہوا. اگر خرچ ہوتا، ان میں انویسٹمنٹ ہوتی لوگوں میں، تو یہ تعلیم میں، ہیومن ریسورسز میں، انصاف کی رسائی میں وہ بہت اعلیٰ مقام ہوتا پاکستان کا. یہ نہیں کہ سب سے باٹم پہ ہو. ٹھیک ہے صاحب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جس چیز کو ترقی کہتے ہیں وہ نہیں ہو رہی ہے، غلط راہ میں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے کہ آپ نے جو پہلے پوچھا کہ ترقی پھر کیا ہے. اگر ہر ایک حکومت کہہ رہی ہے اور ہوتا کچھ نہیں، جیسے یہ 75 سال کی جو فگرز ہیں بتا رہی ہے نا، تو صاحب پھر ترقی کیا ہے؟ اس سے اصلی ترقی سے مراد کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں، اس لحاظ سے دو غلط قسم کے جو ایک تصورات یا ایک جو پروپیگنڈا کہیے یا جو نیریٹو کہیے، بیان وہ دیتے ہیں کہ یہ سب یہ بلڈنگز بن گئی، یہ کنسٹرکشن ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس سے ڈیولپمنٹ ہوئی. یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. کنسٹرکشن از ناٹ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے صاحب؟ کیونکہ اگر یہ ہو کہ آپ نے بہت بڑی بلڈنگ بنا لی تو یہ بہت بڑی ترقی ہو گئی. تو سب سے بڑی بلڈنگ دنیا میں کون سی بنی ہے؟ وہ ہے ایجپٹ کے پیرامڈس. ٹھیک ہے صاحب؟ 6000 سال پہلے بنے. لیکن وہ فرعون جو تھے، فیروز، انہوں نے اپنا پامپ شو پاور دکھانے کے لیے، اور ان کا جو کنسپٹ تھا آفٹر لائف کا، اس میں سہولتیں پیدا کرنے کے لیے پیرامڈس بنے. لیکن ایجپٹ کے لوگوں کو تو کچھ نہیں ملا نا. ان کو تو یہ جو کسی قسم کی امپاورمنٹ جو وہ نہیں ہوئی. اچھا، کچھ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز یا اسٹاک مارکیٹ کے نمبرز ان پہ جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ترقی ہو رہی ہے، عوام کی نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ ڈیولپمنٹ از اے لارجر پروسیس. وہ کنسٹرکشن اس کا ایک حصہ ہے، اسٹاک مارکیٹ یا اکنامک گروتھ اس کا حصہ ہے، لیکن وہ پوری چیز نہیں ہے. یوں کر رہے ایک جو مثال ہے، مثلا اسکول کے طالب علموں کو پڑھایا جاتا تھا، ابھی بھی شاید پتہ نہیں ہے یا نہیں، ایک بڑا ایک ایجوکیشنل اسٹوری ہوتی تھی آف 6 بلائنڈ مین ٹچنگ این ایلیفنٹ. ایک ہاتھی کو 6 اندھے آدمی وہ ہاتھ لگا رہے ہیں. کوئی اس کی سامنے لگا رہا ہے، کوئی سائڈ پہ لگا رہا ہے، کوئی اس پہ اپنا بیک پہ لگا رہا ہے، کوئی کہاں پہ کوئی کہاں پہ ٹسک سے. یا تو ہر ایک کہتا تھا جہاں اس کا ہاتھ لگا کہ صاحب یہ ہاتھی ہے. وہ ایک ہاتھی کی چھوٹی پکچر ہوتی تھی، پورا ہاتھی نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کو ان کے تصور میں بس وہی ہاتھی تھا. ان کا ذہن اتنا بڑا نہیں، ان کے ٹوٹل پکچر کو وہ سماؤٹ لے کہ بھائی دس از اونلی اے پارٹ آف دی ایلیفنٹ، دس از ناٹ فل ایلیفنٹ. ساری چیزوں کو ملاؤ تو پھر ایلیفنٹ آپ کا آتا ہے. تو عرض یہ ہے
کہ ڈیولپمنٹ میں کنسٹرکشن بھی آتا ہے، اس میں اپنا اکنامک گروتھ بھی آتا ہے، اس کے تعلیم بھی آتی ہے، اس میں انصاف کی رسائی بھی آتی ہے، اس کے ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ. تو ڈیولپمنٹ از اے ویری ملٹی ڈسپلنری ایکٹیویٹی. اٹ از این آل انکمپریسنگ پروسیس جس میں بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. جس طرح ہم نے مثالیں دی، یہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، یہ کئی قانون ہے، سیاست ہے، اکانومی ہے، کنسٹرکشن ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، روزگار ہے. ان ساری چیزوں کو ملاؤ تو اس کے بعد ہوتا ہے کہ ہاں آپ نے ترقی کی. سو پہلی بات جو آپ کا سوال تھا نا کہ واٹ از ڈیولپمنٹ. سو ڈیولپمنٹ مینس ایڈریسنگ آل ڈائمینشنس آف لائف. انسان کی جو لوگ ہیں ان کی جو زندگی کے مختلف شعبے ہیں جہاں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کو امپروو کرو، ان کو آگے بڑھاؤ تو ڈیولپمنٹ ہوگی. ایک جملے میں اگر کہیں تو آپ کا جو سوال ہے کہ واٹ از ڈیولپمنٹ، تو اس کا ایک جملہ یہ ہوگا کہ ڈیولپمنٹ از امپاورمنٹ آف پیپل. یہ ذہن میں رکھیں گے اور اسی مقصد کے لیے پیسے خرچ کریں گے تو پھر انسانوں کی ترقی ہوتی رہے گی، ورنہ یہ ضائع ہوتے رہیں گے جس طرح اب کے 75 سال میں ہوتے رہے ہیں. ناظرین ملتے ہیں وقت کے. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب اپنی خوبصورتی سے اپنی ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن بتائی. امپاورمنٹ آف پیپل، اس کا مطلب ہے لوگوں کی ترقی. بالکل بتا دیا آپ نے. اب آپ چونکہ اسکالر ہیں اور ہسٹری کے ماہر ہیں، ہسٹورین ہیں آپ، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس بیسس کو لے کے اگر ہم آگے چلیں تو دنیا میں کون سے ایسے ممالک ہیں جن کو آپ مثال بنا کے بتائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، جو لوگ کیونکہ وہاں امپاورمنٹ آف پیپل ہوا ہے. اب یہ بھی بالکل. اب دوسرا یہ جو آپ نے کہا نا بہت ہی اب یہ ہے کہ ہم تاریخی طور پر نظر دوڑاتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کی امپاورمنٹ ہے آیا یہ وقت کے ساتھ ہوتی رہی ہے، دنیا میں ہمیشہ ہوتی رہی ہے. کیا یہ سلسلہ جو ہے ڈیولپمنٹ کا یہ مسلسل رہا ہے، کنٹینیوس ہے، سسٹینبل ہے جس کو کم کہیں، یا عام طور پہ جو الفاظ ہوتے ہیں کہ کیا یہ کنٹینیوس اور سسٹینبل رہا ہے ہر جگہ. اب میں نے جو دیکھا ہے تاریخ میں، مختلف ملکوں کی تاریخ ہے، وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ترقی کا سفر جو ہے وہ کبھی کنٹینیوس نہیں رہا، وہ کبھی سسٹینبل نہیں رہا، وہ ہمیشہ آگے چلتا نہیں رہا ہے. اب اس کی وجوہات ہیں، ہم بیان کریں گے ناظرین کو، لیکن فی الحال اس بات کو جو آپ نے کہا اس کا جواب یہ کنٹینیوس نہیں رہا ہے. اب وہ آئیں گے ہم. اب میں 3 مثالیں آپ دیتا ہوں ناظرین کو، اس سے پہلے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ترقی کی رفتار دنیا میں کسی ملک میں، یورپ ہو یا ایشیا ہو یا کوئی اور ہو، اس میں ہمیشہ مسلسل کنٹینیوس نہیں رہی ہے، اوپر نیچ ہوتے رہی ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہے ہیں. اب میں 3 مثالیں دیتا ہوں تاکہ ناظرین کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہاں ڈیولپمنٹ کنٹینیوس نہیں ہوتی. اب اگر ہم احتیاط نہیں کرتے وہ الگ بات ہے، کیسے اس کو کنٹینیوس کریں گے وہ ہم بعد میں بات کریں گے. نہیں ہوتی. اب 3 مثالیں تاریخ میں ہمیں ایک بتاتی ہے کہ مثلاً یورپ کی تاریخ جو بتاتی ہے ایک لحاظ سے کہ پچھلے 1000 سال میں 8ویں صدی سے 18ویں صدی تک 1000 سال ہو گئے. وہ حکومتیں آتی رہی، لڑائیاں ہوتی رہی، نئے ملک بنتے رہے، ٹوٹتے رہے، اچھے حکمران، بڑے حکمران، فلانا چلتے رہے.
सेटलमेंट्स होती रही, नए लोग आए, 1000 की तारीख। लेकिन जब उन्होंने देखा कि साहब ये 1000 साल में तो बड़ी तरक्की होनी चाहिए, उन्होंने देखा कि जो दुनिया की जो बस टोटल जीडीपी जिसे कहे, टोटल वेल्थ कहे, कि जो 800 सन ईस्वी में थी और फिर 18वीं सदी में 1000 साल में वो सिर्फ दुगनी हुई 1000 साल में। इट वो डबल जीपी 1000 साल में जस्ट डबल हो गई। ठीक है साहब, तो ये मतलब ये तो बहुत ही स्लो रही ना। 1000 साल में अगर आप 10 रुपए से लेके 20 रुपए जय करें या 10,000 से लेके 20,000 पे पहुंचे 1000 साल में, तो इसका मतलब तरक्की तो नहीं हुई ना। अच्छा, तो एक तो ये हुआ। दूसरा, या अपने हिंदुस्तान पाकिस्तान पे आ जाए। 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुक्मरानी शुरू की, कॉलोनाइजेशन शुरू हुई, तो उस वक्त ये जो बड़े सगीर था, इसमें दुनिया की 1/4 दौलत पैदा होती थी। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ, वर्ल्ड जीडीपी प्रोड्यूस होती, यहां पे पैदा होती थी बड़े सगीर में 18वीं सदी में, 1757। ठीक है साहब। फिर 200 साल तक करीबन अंग्रेजों ने हुकूमत की, ईस्ट इंडिया कंपनी ने की, फिर बरतानिया राज ने भी की, फिर बीच में कई रियासतें थी, तो कई सौ, जिसमें राजा और महाराजा और फलाना फलाना सब रहे। तो इसमें गोरू ने भी हुकूमत की, कालू ने भी हुकूमत की, अपनों ने भी हुकूमत की, परायों ने भी हुकूमत की 200 साल तक। फिर 1947 में जब हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि जो मुल्क 200 साल पहले 25% ऑफ द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड जहां होती थी, पैदा करता था, 200 साल गुजरने के बाद कितनी तरक्की की? तरक्की करने के बजाय वो इतना नीचे आया कि 1947 में सिर्फ 3% ऑफ द जीडीपी दुनिया की पैदा करता था, ओनली 3%। जो 200 साल पहले 25% ऑफ जीडीपी पैदा करता था, 200 साल के बाद नीचे आके 3% पे पहुंच गया। ठीक है साहब, सो नीचे आ गया। तीसरी मिसाल, अर्जेंटीना आजकल हमारी तरह, पाकिस्तान की तरह सबसे ज्यादा मकरूज मुल्क है दुनिया का। ठीक है साहब, और वहां 100%, हमारे यहाँ 40%, 35-40% इन्फ्लेशन हो गई और लोगों की जिंदगी अजीरत हो गई है। अर्जेंटीना में 100% इन्फ्लेशन चल रही है। लेकिन यही अर्जेंटीना आज जो है, 100 साल पहले जब 20वीं सदी शुरू हुई थी, 1905, 1908, 1910, अर्जेंटीना दुनिया के 5 सबसे अमीर मुल्कों में था। न जर्मनी पहुंचती थी उसके पास, न फ्रांस, न कोई और। इन सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा डेवलप्ड मुल्क था 1905, 1910, 1912 तक। ठीक है साहब, अब 100 साल, 120, 10 साल, 115 साल के बाद अब वो दुनिया के 30वें नंबर पे है, सबसे ज्यादा मकरूज मुल्क है, 100% वहां इन्फ्लेशन है, लोगों की जिंदगी जो है बड़ी अजीरत। तो अब ये 3 जो मिसालें मैंने दी, एक चीज तो जाहिर हो गई ना कि वक्त के साथ तरक्की नहीं होती। अच्छा, तो इस आपको समझ अब आते हैं कि भाई साहब ये फिर क्यों नहीं होती तरक्की? तो तरक्की के लिए कौन सी कंडीशंस हैं कि ये ऑटोमेटिक तो नहीं होती ना, वक्त के साथ तो नहीं होती। जैसे मिसालें दी कि जो 25% दुनिया की दौलत पैदा करता था, 200 साल के बाद वो सिर्फ 3% पे आ गया। और जो दुनिया के 5वें सबसे बड़ी अमीर मुल्क था, 100 साल के बाद वो आके 30वें नंबर पे नीचे आ गया और सबसे ज्यादा मकरूज बन गया, जो कि कभी दूसरों की
کو قرض دیتا تھا خود مقروض ہو گیا. اس میں ایک مثال یہ بھی آنی چاہیے کہ وہ ملک جو اس آج سے 50-100 سال پیچھے تھے، 100 سال پیچھے تھے، وہ آگے کیسے آ گئے؟ آئیں گے کہ بس مطلب ہے کہ ایک تو یہ کہنا کہ نہیں وقت کے ساتھ سب بہتر ہوتا رہے گا، غلط مفروضہ ہے. وقت کے ساتھ حالات بہتر نہیں ہوتے، اور یہ مثالیں ہیں. حالات جب بہتر ہوتے ہیں جب آپ ان حالات کو، کنڈیشنز کو پیدا کریں جس سے ڈیولپمنٹ پاسبل ہو. صاحب ہم اسی پہ آتے ہیں کہ صاحب یہ جو ہو گیا کہ ہاں ہم نے ڈیفینیشن طے کر دی کہ امپاورمنٹ آف پیپل، اس کے بغیر بات نہیں بنتی. اور دوسری یہ کہ صاحب یہ جو ہے وقت کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاں ٹائم ہو اور آٹومیٹیکلی یہ کم ہوتا رہے گا، نہیں. سو دا فرسٹ تھنگ، تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی حکمرانی کیسی ہے، گورننس. آپ نے جو ہم نے مثالیں دی اس سے ایک چیز ظاہر ہوئی کہ جس کو ہم انگریزی میں کہیں انیبلنگ انوائرمنٹ فار ڈیولپمنٹ، کہ وہ ماحول، وہ گراؤنڈ ریالٹیز جس سے ترقی یا انسانوں کی امپاورمنٹ ممکن ہو، آیا وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں یا نہیں ہیں. اچھا اب آتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز میں کیا ہیں جو آپ نے سوال پوچھا. اب گراؤنڈ ریالٹیز میں آپ یہ سمجھیں کہ سب سے اہم لیٹر سے کہ ہم 5 چیزوں کا ذکر کریں گے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیسے تبدیل ہو اور تاکہ ڈیولپمنٹ پھر ایک وجہ سے آٹومیٹک ہو جائے گی. ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک یہ بھی ضروری ہے ناظرین کے لیے کہ صاحب ڈیولپمنٹ جو ہے آٹومیٹک پروسیس نہیں ہے. ان چیزوں سے جو معلوم بھی ہوا کہ یہ جو ترقی ہے یہ بجائے خود نہیں ہوتی. اٹ از ناٹ این انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹی، اٹ از اے ڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹی. وہ کسی اور پہ انحصار ہے اس کا. اٹس اے بائی پروڈکٹ. کس چیز کی بائی پروڈکٹ ہے؟ اٹس اے بائی پروڈکٹ آف گراؤنڈ ریئلٹیز آف انیبلنگ انوائرمنٹ. سو ہم پہلے یہ چیزیں کلیئر کر لیں پھر اب آگے چلتے ہیں. ایک کہ ڈیولپمنٹ سے مراد ہے امپاورمنٹ آف پیپل. نمبر 2 یہ کہ ڈیولپمنٹ ضروری نہیں کہ وقت کے ساتھ قومیں، کوئی بھی ملک ترقی کرتا رہے، یہ بھی نہیں ہوتا. اور تیسرا یہ کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹی نہیں ہے، اب بجائے خود نہیں ہوتی، وہ کسی اور چیز پہ منحصر ہوتی ہے، کسی اور چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اب وہ چیزیں کیا ہیں وہ ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب بڑی خوبصورتی سے آپ نے پہلے بتایا ڈیفینیشن، پھر بتایا کہ جو ممالک وقت کے ساتھ یا وقت کو دیکھتے ہوئے پیچھے گئے ہیں، بیکورڈ، جو غیر ترقی یافتہ یا جنہوں نے ترقی نہیں کی ہے، ان کی ڈیفینیشن آپ نے بتا دی. اب ہم کیوں نہ ڈسکس کریں کہ جو آپ نے بنیادی نقطے بتائے ہیں جن کی بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں امپاورمنٹ آف پیپل، اس کے بیسس پہ کون سے ممالک ہیں جو 200 سال پہلے کچھ نہیں تھے یا انڈر ڈیولپ تھے اور اب بہت ڈیولپ کر گئے ہیں، اور پھر ان کے کیا یہ بھی نشاندہی کریں گے کہ جو آپ نے پیرامیٹرز بتائے اس پیرامیٹرز کی وجہ سے ہوئے؟ بالکل. اب آتے ہیں اسی ہماری گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پہلے ہم نے بات کی کہ ایک تو ہم کلیئر رہے کہ ہے کیا تاکہ ہم آگے چلیں گے. تو ڈیولپمنٹ کلیئر ہو گئی کہ از امپاورمنٹ آف پیپل. دوسرا یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ وقت کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہوتی رہی، اس کی بھی مثالیں نہیں دی. اور ہم یہ بھی کہا کہ ڈیولپمنٹ کہ ایک انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹی نہیں ہے، بجائے خود نہیں ہوتی.
کوئی ماحول ہوتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز ہے جس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اب آپ آتے ہیں جو آپ کا سوال ہے کہ کئی ایسے ممالک ہیں جن کا پہلے کوئی نام و نشانی نہیں تھا، اتنی ڈیولپمنٹ تھے ہی نہیں، وہ کیسے اتنے آ گئے، اور جو اوپر تھے وہ نیچے کیسے آ گئے. اب آتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کون سی ہیں جن کے ہونے سے جو پیچھے تھے وہ آگے چلے گئے، اور جن کے نہ ہونے سے یا ان کو سسٹین نہیں کیا، ان کو کنٹینیو نہیں کیا، انہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو، وہ اوپر والے نیچے آ گئے. اب اور بھی بہت سی باتیں ہیں ناظرین کے لیے، لیکن اپنے وقت کے لحاظ سے کہے گے 5 باتوں کا ذکر کریں گے. وہ گراؤنڈ ریئلٹیز 5 وجوہات جن کی اگر وہ رہیں گی موجود تو ڈیولپمنٹ ول بی این آٹومیٹک آؤٹ پٹ، خود ہی ہو جائے گی. کسی کو حکومت کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، حکومت نہیں کرتی ڈیولپمنٹ، لوگ کرتے ہیں ڈیولپمنٹ. سو یہ 5 حقائق ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کے. تو آپ ان چیک کر لیجئے کسی ملک کو، ان میں آپ 5 دیکھیں گے یا 5 میں سے 4 یا 3 دیکھیں گے وہ اوپر جائے گا، 5 میں سے 5 نہیں ہوگی یا 1 ہوگا تو ماشاءاللہ نیچے ہوگا، چاہے کتنے بھی سال گزر جائیں. سب سے پہلی اور اہم کنڈیشن ہے کہ انسان کی عزت ہو. ان انڈیویجول ہیومن بینگ، اس کی عزت ہونی چاہیے، تو پھر اس کی ترقی کا کوئی سوچے گا. اگر انسان کی زندگی کا، اس کی ہیومن لائف جو ہے، اگر اس کی اہمیت اس معاشرے میں یا جو حکمرانی کا فلسفہ ہے، اگر اس میں انسان کی عزت نہیں ہوگی، اس کی ہیومن لائف کی عزت نہیں ہوگی، تو پھر اس کی ترقی کے لیے کون کام کرے گا؟ سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جس معاشرے میں ترقی ہونی ہے، سب سے پہلے اس معاشرے کی جو معاشرہ ہے، جو حکمرانی کا طریقہ ہے، جو ہے اس میں آپ دیکھیں آیا انسان کی عزت ہے. اور اس کے کئی طریقے ہیں نا جانچنے کے، ہم وہ بھی بیان کریں گے. 1 is human life, is individual human being, is he important, center of society, is center of government، تو پھر اس کی ترقی ہوگی. دوسری، اب انسان کی اگر اہمیت ہے تو اس کی اہمیت کو ریکگنائز کیسے کریں گے؟ کہ ہاں صرف کہنے سے تو نہیں ہوگا نا کہ ہاں جی ہم کہتے ہیں ہاں بڑے انسان کی عزت ہے، تو ہم پریکٹیکل چاہتے ہیں نا. اگر آپ کہتے، کوئی حکومت کہتی ہے کہ ہاں ہم انسان کی عزت کرتے، کون کہے گا کہ نہیں کرتے؟ ہر ایک کہے گا. تو ہم جی لٹمس ٹیسٹ ہے، ہم معلوم کرتے ہیں. پہلی بات، اگر آپ کہتے ہیں کوئی حکومت کہ ہاں ہم یہ انسان کی عزت کرتے ہیں، تو سب سے پہلے دوسرا سوال آئے گا کہ آپ اس کو تعلیم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ Is educating him important? If an individual's life، آپ کہتے ہیں ہاں اس کی ہم عزت کرتے ہیں انسان کی، تو آپ اس کو تعلیم، اس کو علم دینا، اس کی اہمیت ہے آپ کے پاس یا نہیں ہے؟ دوسری بات یہ، اگر آپ نہیں دیتے تعلیم تو اس کا مطلب ہے آپ کے کہنے میں کوئی حقت نہیں ہے، آپ یو آر ناٹ ریسپیکٹنگ دی انڈیویجول لائف. دوسری بات ہے، ایک تو تعلیم کی آ گئی. دوسرا جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آیا آپ نے معاشرے میں کوئی ایسی ورک ایتھکس بنائی ہے زندگی میں جو بھی رہتے ہیں نا، کام کرنا یا لیجر یا ادروائز پرائیویٹ لائف گزارنی یا ورک ان لائف کا جو بھی ہے، آیا اس میں آپ نے وہ ویلیوز پروموٹ کی ہیں کہ جو ورک ایتھکس کہلاتی ہیں؟ کیا کیا؟ مثلا اس ورک ورشپ دنیا میں کہا جاتا ہے، عبادت ہے کام کرنا، یا آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کمی ہے جس معاشرے میں جو لوگ کام کرتے ہیں اگر ان کی عزت نہیں ہے ان کو آپ کمی کہیں، اور جو مفت خورے ہیں جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگوں کو اور بیٹھے ہوئے ہیں، اب انہی کی عزت ہے اور کام کرنے والوں کی عزت نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ انسان کی عزت نہیں کرتے. آپ کو ورک ایتھکس ہے معاشرے میں، اور اس کا ایک ٹیسٹ یہی ہے کہ ڈو
یو کنسیڈر ان کی جو کام کرنے لوگ کوئی بھی ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کیونکہ یہاں پہ دیکھا ہے ہم نے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی عزت نہیں, جو مفت خورے ہیں وہ ان کی زیادہ عزت ہوتی ہے. تو صاحب ایک انسان کی عزت کیجیے. نمبر 2, اگر عزت کرتے ہیں تو آپ اس کو تعلیم دیتے ہیں یا نہیں دیتے. نمبر 2, آپ اگر اس کو ڈو یو ریکگنائز دیٹ ورک از ورشپ, اور لوگوں کے لیے آپ امپلائمنٹ اپرچونٹیز پیدا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر آپ نہیں کرتے تو اس کا مطلب آپ کا جو پہلا اصول ہے بنیادن کہ آپ اپنے لوگوں کی عزت نہیں کرتے. اگر آپ کرتے, تعلیم بھی دیتے اور ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرتے. یہ نہ ہو کہ وہ ایسے بیگرز کی طرح کیا کہیں کہ پھرتے رہیں. 3 باتیں ہوگی سر. چوتھا, جو پرانی اکنامکس دیکھیے, اب آپ اکنامک لحاظ سے دیکھتے ہیں, جو کوئی بھی اکنامکس کا جو بھی اسٹوڈنٹ رہا ہے اس کو معلوم ہوگا کہ اکنامکس کے جو بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں کہ ویلتھ از پروڈیوسڈ بائی 4 فیکٹرز. 4 فیکٹرز آف پروڈکشن ہوتے ہیں اکنامکس میں: لینڈ, لیبر, کیپٹل, مینجمنٹ. آج کل کی دنیا میں 5واں فیکٹر بھی آ گیا ہے. پچھلے 50-60 سال سے ایک 5واں فیکٹر بھی آ گیا ہے which produces wealth, اور وہ 5واں فیکٹر ہے ٹائم. سو اب اکنامکس بھی کہتی ہے کہ there are 5 factors of creating wealth. اکنامک ویل بینگ, لوگوں کا اکنامک ویل بینگ کی بات, ان کی بہتری اب بات کر رہے ہیں کہ ہاں, لینڈ, لیبر, کیپٹل اینڈ مینجمنٹ اینڈ ٹائم. تو آپ کو آپ کا کلچر جو ہے اس کلچر میں وقت کی عزت ہے یا نہیں ہے, یا ضائع ہوتا ہے. ڈو یو ریکگنائز, پہلے ڈو یو ریکگنائز دیٹ ایجوکیشن از امپورٹنٹ, ڈو یو ریکگنائز دیٹ ورک از ورشپ, ڈو یو ریکگنائز دیٹ ٹائم از ویلیو ان منی. 3 چیزیں آ گئی. اب چوتھی ہے, اور سب سے آپ پہلا اصول وہی ہے آلویز, آپ انسان کی عزت کرتے ہیں یا نہیں اپنے سسٹم میں, معاشرے کا یا حکمرانی کا. دوسرا آتی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے حکمران منتخب کرنے کے لیے آیا ان کے پاس کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے. اگر لوگوں کی عزت ہے آپ کے معاشرے میں تو آیا ان کو یہ اختیار ہے کہ اپنے حکمران چنیں یا نہ چنیں. اگر وہ چنیں گے تو پھر اپنے لیے تعلیم بھی دیں گے, اپنے لیے روز کے مواقع پیدا بھی کریں گے, اپنے لیے باقی چیزیں بھی کریں گے. اگر آپ ان کو حق حکمرانی نہیں دیں گے تو دوسروں کے پاس ہوگا تو وہ پیسے ان کے لیے کیوں استعمال کرے گا, ان کو امپاور کرنے کے لیے کیوں کرے گا, ان کو تعلیم دینے کے لیے, ان کو ویلیو بتا دینے کے لیے, اکنامک پوٹینشیل بڑھانے کے لیے کیوں کرے گا. تو آپ ضروری ہے کہ ان کو حق حکمرانی دیں. اب آپ 5 چیزیں ہو گئی. شاہ صاحب ایک میرا سوال رہ جاتا ہے, ٹائم مختصر ہے, کہ وہ کون سے ممالک ہیں 2-4 جن کا آپ جلدی میں ذکر کریں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اب آئی صحیح ہے نا. اب پہلے کرائٹیریا آ گیا نا, اب آپ کے کرائٹیریا آ گیا تو اب آپ دیکھیں دنیا کے جو 4-5 بڑے ممالک ہیں جہاں انسان کی ویلیو ہے, عزت ہے, جہاں کام کرنا, محنت کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا, جہاں وقت کی عزت ہوتی ہے, جہاں لوگوں کو حق حکمرانی ہے. آپ شروع کر لیجئے. آج سے 1.5 سال پہلے جاپان کا کوئی نام نہیں لیتا تھا, ٹھیک ہے صاحب. آج سے 1.5 سال پہلے جرمنی کا بھی نہیں تھا, اٹلی بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے. آپ یہ ہے کہ جو یورپین ممالک, کسی کو خود چین کو دیکھیں, بالکل آپ سب کو دیکھیں. آپ اگر جو لوگ کہتے ہیں کسی بھی آپ سسٹم لے لیں, کمیونزم, سوشلزم, کیپٹلزم, کچھ بھی لیں, آپ انسان کی عزت ہے, اور عزت ہے تو پھر یہ باتیں آپ کریں گے ان کی عزت کو پروو کرنے کے لیے کہ ہاں یہ کر رہے ہیں. تو سب سے عام بات, آپ جتنی ممالک کی آپ ترقی دیکھیں گے, آپ جاپان دیکھیں, جرمنی دیکھیں, آپ فرانس یا اٹلی, سب کچھ دیکھیں, وہاں پہ کیسے ہوا, پرانی بادشاہتوں کو توڑا گیا,
ریولیوشنز آئے, کہیں ریفارمز آئے, کہیں ریولیوشنز آئے. اور وہ کیوں آئے؟ وہ اس لیے کہ یہ جو 5 باتیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, یہ انوائرمنٹ ہے. اگر آپ خود نہیں کرو گے تو انقلاب آئے گا, پیدا ہوں گی. گراؤنڈ ریئلٹیز اگر یہ پیدا ہو جائے 5 جن کا ہم نے ذکر کیا, پھر جاپان ہو یا فرانس ہو, جو اٹلی ہو یا امریکہ ہو, یا کوئی بھی ہو, پھر آٹومیٹک ترقی کرے گا. اور اگر نہیں ہوگا تو پھر پاکستان ہے یا ہیٹی ہے یا ڈومینیکن ریپبلک ہے یا پیرو ہے یا کانگو ہے یا نائجیریا, وہ اسی طرح رہیں گے. وقت گزرتا جائے گا, ترقی نہیں ہوگی. تھینک یو اشرف صاحب. ناظرین پروگرام اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ.